वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अभी आपसे पहले भी शेयर किया कि बेसिकली हम इस वक्त वी आर इन वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। बेसिकली 1 to 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इस बार की थीम जो है उसको भी हम अब समझेंगे, प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग को अहम बनाएं, उसको एक प्रायोरिटी बनाएं, उसको एक ज़रूरी जुज़ बनाएं। क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स, और ऐसे सिस्टम्स बनाने चाहिए जो हर बंदे के लिए वर्कबल हो। हर बंदे के, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है व्यूअर्स, हर बंदे के घर में एक अलहदा कमरा नहीं होता जहाँ पे एक औरत जाके अपने बच्चे को दूध पिला पाए। सो बड़ी दफ़ा ख़वातीन जो हैं इस उसमें कि यार मर्द हज़रात बैठे हैं, ये वो बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती, या उसको डब्बे पे डाल देती हैं, या फिर उसको रखते ही डब्बे पे हैं कि भाई एक कमरे में हम 8 लोग रह रहे हैं, कैसे मैनेज होगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह के हज़ारों और एग्जांपल्स हैं, और फिर मिस इन्फॉर्मेशन भी है कि जी डब्बे का दूध जो है वो माँ के दूध से बेहतर है। ये भी एक गलत बात है। तो खैर, हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स हैं, एंड एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो बड़े एफर्ट्स कर रहे हैं अवेयरनेस भी क्रिएट करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करने के लिए। तो पहले उनसे मिलते हैं। हमारे साथ मोहम्मद नासिर खलीली साहब हैं, आप डायरेक्टर जनरल हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नासिर भाई? ठीक ठाक मैडम, आप ठीक है। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनली रिनाउंड, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफेसर ऑफ ऑब्स एंड गायनी, डिपार्टमेंट ऑफ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहबा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, बात वहीं से शुरू करते हैं जो बहुत बेसिक लेवल की है कि माँ के दूध की अफादियत। इसमें चूँकि मुझे हैरत है कि हमारी सोसाइटी बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, अब दुनिया में रिसर्च ने साबित कर दिया है और हमें दोबारा कन्विंस करना पड़ रहा है लोगों को, या बताना पड़ रहा है कि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए एक मुकम्मल और भरपूर ग़िज़ा है, और उससे बेस्ट दुनिया की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अल्लाह ने बनाई है। एंड अगर आप समझें कि मैं कहूँ कि जी मुझे कपड़े चाहिए ब्रांडेड, सबसे टॉप का ब्रांड, और बच्चे को मैं दूध डब्बे का, तो डैट इज़ लाइक कि मैं अपने बच्चे को चीट कर रही हूँ। माँ का जो दूध है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेस्ट हैं, दे आर कस्टमाइज्ड टू द ह्यूमन रेस। वो भैंस का दूध या डब्बे का दूध ह्यूमन रेस के लिए, मैम बकरी का दूध बहुत लोग कहते हैं वो ज़रा हल्का होता है, तो बच्चे ਨੂੰ बकरी का दूध पिला दो। बहुत से लोग तो पहला दिन जब बच्चा दुनिया में आता है, स्पेशली अगर माँ का ऑपरेशन या कोई इस तरह की चीज़ हो, तो बच्चे को उठा के वापस ले आएंगे घर। बिल्कुल ऐसे माँ वहाँ पे अस्पताल में होगी और बच्चे को बकरी का दूध पिला रहे हैं। आप सोचिए इंसान के साथ कितना जुल्म है कि उसको इंसान का नहीं, उसको बकरी, भैंस या कोई भी XYZ दूध दे रहे हैं। और पाउडर का तो बहुत ही मतलब समझे आपके उसके कितने केमिकल उसमें प्रोसीजर्स होते हैं। सेकंड जो है, मदर का जो फीड है वो राइट टेम्परेचर पे, राइट कॉम्पोजिशन पे, और वो बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट्स के अलावा इम्यून बूस्टर्स। इम्यूनिटी का मतलब है कि आप बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं, तो वो कुदरत ने ऑलरेडी उसमें डाले हुए हैं। जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं उनको डायरिया, निमोनिया, एस्थमा, एलर्जीज़ बहुत कम होती हैं और वो बचे रहते हैं। तो हमारी, आपको पता है इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी ज़्यादा है, बच्चों की कितनी डेथ हो जाती है इन द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ। तो ये ज़िंदगी मौत का सवाल आ जाता है। मैम आप ये सोचें कि डॉक्टर साहबा, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उस दिन हुआ जब मेरा बेटा हमज़ा पैदा हुआ और मैं उसको फीड करा रही थी, अब 3 माह का हो गया। तो मेरे अपनी एक फ्रेंड नहीं पढ़ी लिखी ने कहती है अब बस कर दो, इसको फीड कराना, फिगर ख़राब हो जाएगा। ये भी बड़ा मसला है कि मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, ब्रेस्ट फीडिंग से तो आपकी बॉडी, यूट्रस वगैरह सब बेहतर वापस शेप में जाते हैं। नहीं चेस्ट ख़राब हो जाती है, अब तुम बस कर दो, बतेरा पिला दिया। कहती मैंने तो पिलाया ही नहीं था। तो मैंने कहा फ़ख्र करने वाली बात तो नहीं है, जो एक तुम्हारी जिम्मेदारी थी एक औरत होने के नाते, या तो ना पिला पाओ ना, या तो कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो या जेन्युइन आपकी कोई सिचुएशन हो तो बंदा समझ सकता है। एक्चुअली चूँकि मुझे लगता है कि हमारी औरतें रियलाइज़ नहीं करती, इट्स नॉट जस्ट द न्यूट्रिशन एंड द इम्यूनिटी, ब्रेन डेवलपमेंट। अब साइंस से रिसर्च सारी दुनिया वेस्ट में रियलाइज़ कर रही है कि ये जो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं इनका IQ ज़्यादा है, इनकी ब्रेन डेवलपमेंट बेहतर है। तो मैं अपनी जो प्रेग्नेंट मदर से मेरे पास आती हैं, मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ, आप चाहती हैं कि आपका बच्चा हेल्दी हो, सबसे लंबा हो, टॉल हो और इंटेलिजेंट भी और क्लास में टॉप भी करे, तो कौन सी माँ नहीं चाहती। तो वो मैं कहती हूँ बस ये फिर ये 1 महीने का कष्ट है, आप फीडिंग पे बच्चे को अपना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराएँ फर्स्ट 6 months। और मैम वही वाली बात है कि 6 महीने में मैक्सिमम जो बच्चे ने निकालना होता निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर 2 साल तक पिला ले तो क्या ही बात है, और बेहतरीन अमल है।
اور اس سے تھوڑا سا گیپ بھی آ جاتا ہے بچوں کے بیچ میں, کچھ باڈی کے بھی ایسے ہارمونز ہوتے ہیں, اس پہ بھی ہم آئیں گے ابھی بات کرنے کے لیے, اور جو یہ ڈبے کے دودھ کے متس ہے. لیکن اس سے پہلے سر آج ایک مرد ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ناصر بھائی, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ اگر ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کی جگہ کوئی خاتون آ جاتی تو میں نے کہتا ہاں عورتیں تو یہ بات کرتی ہیں اور عورتیں تو عورتوں کو گائیڈ کری ہے, بٹ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ بینگ ڈائریکٹر جنرل خود آئے ہیں. اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پنجاب کیا کر رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جگن. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ 2008 میں یہ خواتین کے امپاورمنٹ اور ان کے مسائل کے لیے یہ ادارہ بنا ہوا ہے, اور اس کے کئی سارے سیگمنٹس ہیں. جیسے ہم عورت کو پورا ایز اے خاتون کو ایز اے پیکج لیتے ہیں, جس میں ان کی کفالت, ان کے بچوں کی نشوونما, ان کے بچوں کے وسیلے تعلیم, پھر ہنر, اور یہ مختلف ہمارے پاس ایک پورا پیکج ہے, ایک پروگرام ہے. اسی پیکج کے اندر ایک بے نظیر نشوونما پروگرام ہے. جو بے نظیر نشوونما پروگرام ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ ماں کا دودھ کس طرح امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اس امپورٹنس کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان خواتین کو ایجوکیٹ کرنا, پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونیسیف کی شراکت سے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے, اور گورنمنٹ آف پنجاب کی شراکت سے. یہ ہمارے 26 ضلعوں میں یہ پروگرام چل رہا ہے, اور اس کے 106 ہمارے سینٹرز ہیں. اور ان ریمیننگ جو 14 ضلعوں میں جہاں پہ نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کا اپنا پروگرام آغوش کے نام پہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. تو اس وجہ سے یہ دونوں یعنی کہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ, چاہے آپ لوگ ہیں چاہے وہ ہیں. لیکن سر اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اچھا, اس کی میں تھوڑی سی اگر وہ اس کی فیسیلیٹیز کیا تھی؟ فیسیلیٹیز یہی ہے, اگر میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس پہ جاؤں تو پاکستان میں جتنے مال نیوٹریشن کے بچے جو غذائی قلت کے شکار ہے, جیسے اس کا بنیادی مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ بچے کی ذہنی, جسمانی اور جذباتی نشوونما ہو جائے. اب اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن دینا پڑتا ہے, ایک بنیاد دینا پڑتی ہے. اور بنیاد کہاں سے ہوتی ہے کہ جب ماں صحت مند ہوگی, ماں کا ذہنی اور جسمانی پوزیشن بہتر ہوگی, تو بچہ بھی اسی طرح اس کو پلایا جائے گا. ناصر بھائی نے کہا جسمانی اور ذہن, مینٹل ہیلتھ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. جی, اب اس کے لیے جو WHO کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے کہ پہلے جو 1000 دن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, رائٹ فرام پریگننسی, مطلب حاملہ ہونے سے لے کے 2 سال کی عمر تک. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اسی کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم جس دن سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے, خاتون, اس دن سے لے کے اس کا ہم نشوونما شروع کروا دیتے ہیں. ماں کو بھی خوراک دیتے ہیں, ان کو سہمائی وظیفہ بھی دیتے ہیں, اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی اس دوران بھی ان کے وظیفے کا اور اس کے خوراک کا انتظام کرواتے ہیں, تاکہ اس کی جبکہ یہ والی رسپانسبلٹی ہوتی تھی شوہر پہ, ایون مذہبی طور پہ ماں کا دودھ تک پلانے کا ایک آپ کو اماؤنٹ مل سکتا ہے اگر آپ ڈیمانڈ کریں. یہ بائی دی وے اس پہ آپ کیجئے گا, اس میں پھر یہ جو اس میں پھر 3 سٹیجز ہے. ایک ہمارے جو فیسیلیٹیشن سینٹرز ہے, فیسیلیٹیشن سینٹر سے پہلے فیسیلیٹیشن سینٹر میں ہم یہ بچوں کو وہ خوراک دیتے, ان کی ماؤں کو وہ خوراک دیتے کہ جس سے وہ سٹنٹنگ یا انڈر ویٹ جو ہو رہے ہیں, یا اس کے بعد جو ویسٹنگ ہو رہے ہیں ان کی مسلز کی. اگر آپ غذائی قلت کے شکار لوگوں کو دیکھیں ان علاقوں میں, تو 42% آپ کے سٹنٹنگ ہوئی ہوئے ان کے, مطلب وہ چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں. اب ماں باپ کا قد ہے, ایک باپ 6 فٹ کا ہے, ماں 5 فٹ 8 انچ کی ہے, بچہ جو ہے اس کی 5 فٹ سے زیادہ قد ہی نہیں نکل رہا, 5 فٹ 2 انچ سے نہیں. اسی طرح 28% آپ کا انڈر ویٹ ہے, ان کا وزن کم رہ جاتا ہے, وہ اپنی عمر سے وزن سے کم رہ جاتے ہیں. اسی طرح پھر ویسٹنگ, ان کے مسلز کی ویسٹنگ ہوتی ہیں, 17.7% وہ ہے. اب کچھ بچے غذائی کمی کی وجہ سے ایسی شدید بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ سیریس ہو جاتے ہیں. ان کے لیے پھر ہم نے فیسیلیٹیشن اسٹیبلائزیشن سینٹرز بنائے ہوئے. سر ایک بات ہے کہ جو حفاظتی ٹیکے ہیں, کیا آپ وہ لوگ بھی وہ بھی انشور کر رہے ہیں؟ بالکل. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک چیز, کیونکہ اسی پلیٹ فارم پہ, اب مجھے پتہ ہے پولیو از اے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ, بٹ آپ کو بھی پتہ ہے بھیا کہ پولیو ہمارے ملک میں اس لیے نہیں ختم ہو رہا کیونکہ نہ بچے کی پیدائش پہ پولیو کے قطرے یا جو ایک انجیکشنز بھی آگے جا کے دیے جاتے ہیں, پولیو کے قطرے نہیں اکثر لوگ منع کر دیتے ہیں, اور بعد میں بھی آپ کو پتہ ہے کنٹینیوسلی دینے پڑتے ہیں. ہمارے جو اندراج کا بنیادی ریکوائرمنٹ ہے
اس میں ایک تو ماں جو ہماری بینیفیشری ہے اور پنجاب گورنمنٹ میں تو اوپن فار آل ہے، اور دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بچوں کی حفاظتی ٹیکوں کا کارڈ اور حاملہ خواتین کی حفاظتی ٹیکوں کا کارڈ، وہ بنیادی ریکوائرمنٹ. گھر کی آپ نے فاؤنڈیشن جی فاؤنڈیشن مضبوط کریں، جب فاؤنڈیشن ہم مضبوط کریں گے تو آگے بچہ کسی طرف جائے گا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کا کیا فائدہ ہے، یا کسی بھی پروگرام کو یا کسی بھی انسان کو کیا ادارہ ہے. ہمارے ملک کی 67% ویورز پاپولیشن، 67 to 70% اوپر نیچے ہو جاتا ہے فگرز، بیسکلی یوتھ ہے، 30 سال سے کم عمر کے لوگ، جن میں بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. تو جب یہ بچے صحت مند ہوں گے، ذہنی طور پہ الرٹ ہوں گے، دماغ ان کی آئی کیو ہائی ہوگی، ان کی فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی، تو یہ کل کو جا کے فنکشنل اینڈ پازیٹیو سٹیزنز آف پاکستان بنیں گے، رائٹ؟ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی ان کو کیا فائدہ؟ ان کو یہ فائدہ کہ ان کے ملک کے جو واسی ہیں، دیکھیں ہم تو سوچتے ہیں اپنے بارے میں ایز سٹیزنز اس عمر پہ آ کے، گھر کی اگر فاؤنڈیشن کمزور، نیے کمزور ہیں تو وہ گھر زیادہ دیر کھڑا نہیں رہتا. ذرا سی کوئی آندھی چلی، طوفان آیا، زلزلہ آیا. بہت سے لوگوں کی کووڈ میں جب ڈیتھ ہوئی تو ایک میجر سوال یہ اٹھا کہ کیا ان کی اندر سے ویکنیسز اور کمزوریاں تھیں، اور بہت سے ایسے کیسز سامنے آئے جہاں پہ انڈر لائنگ بیماری تھی، کووڈ نے نہیں مارا، کووڈ کی کمپلیکیشن نے مار دیا. سو دا پوائنٹ از ویورز، فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے کے اوپر ڈاکٹرز بھی یہی کام کر رہے ہیں، اور آف کورس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی اسی کے اوپر اس وقت ایفرٹس کر رہے ہیں. لیکن ویورز آپ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے. بریک کی طرف جائیں گے، عوام کیسے آپ کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے، اس کے علاوہ میم ڈبے کے دودھ کے کچھ متس بھی میں نے آپ سے کلیئر کروانے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سال کی جو تھیم ہے اس پہ بھی ڈسکشن کرنی ہے بریک کے بعد. جی ہاں ویورز، ہمارے ساتھ ہیں محمد ناصر خلیلی صاحب، ڈائریکٹر جنرل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پنجاب، اینڈ وی ہیو پروفیسر ڈاکٹر عائشہ ملک ود اس. ماشاء اللہ پروفیسر تو ہیں ہی، اینڈ اس کے ایٹ دا ڈپارٹمنٹ آف گائنی اینڈ آپس ایٹ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحبہ ابھی ہم بریک سے پہلے تو بات کر رہے تھے کہ کیا 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 جا رہا ہے بائی دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان پنجاب اینڈ ادروائز آلسو، لیکن اگر ماں کے دودھ کی بات کر رہے ہیں تو اس بار کی تھیم جو ہے وہ ہے کریٹ سسٹینیبل سپورٹ سسٹمز. اس تھیم کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ امریکہ میں اس کا مطلب کچھ اور ہے، جرمنی میں کچھ اور ہے، ایون انڈیا میں کچھ اور ہے، پاکستان میں کچھ اور ہے. ہمیں اپنے حالات کے حساب سے سسٹینیبلٹی دیکھ رہی ہے. بالکل، جو کہ سسٹینیبل سپورٹ سسٹم، اس کا مطلب ہے جو آپ نے شروع میں بات کی کہ سپورٹ ایسی ہو جو رہ سکے، جو لانگ ٹرم چل سکے. اور وہ سپورٹ ابھی ہم نے پہلے بہت اچھی بات کی، پتہ نہیں آڈینس نے رجسٹر کی کہ نہیں، کہ یہ سپورٹ جب خاتون پریگننٹ ہوتی ہے وہاں سے شروع ہونی ہے، تھرو پریگنینسی، ڈیلیوری اینڈ فرسٹ 2 years آف دا چائلڈس لائف ہمیں سپورٹ دینی ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ سپورٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو پہلی عورت تو نہیں ہے جس کا بچہ ہو رہا ہے. آئی ایم سوری سر، آپ نے کتنی دفعہ ایسے کیسز پرسنلی بھی سنے اور ایسے معاملات کو حل بھی کیا ہے اور سپورٹ پرووائڈ کی ہے اپنے اینڈ سے، بٹ ہمیں لوگ آتے ہیں یہ کہتے ہوئے بالکل ہمیں ایک خاتون کو سپورٹ نہیں دینی، ہم نے پوری فیملی کو آن بورڈ کرنا ہے، سمجھانا ہے. سو ہمیں کمیونٹی کی سپورٹ چاہیے، اور ہمیں اسپیسیفکلی اس خاتون کی فیملی کی، ہسبینڈ کی، اور اس سے امپورٹنٹ اس کی ساس کی یا اس کے ان لاز کی سپورٹ چاہیے. دیکھیں ماں تو آتی ہے، عورت چلی جاتی ہے اینڈ بالکل لاسٹ ہمارے یہاں یوزلی ٹریڈیشنلی، میرے کیس میں تو آئی واز ہوم بیکاز بائی مائی لاسٹ 2 children آئی واز لائک یو نو جانا اپروٹ ہونا ایک مطلب مشکل ہو جاتا ہے. تو جس جگہ پہ رہ رہے ہو، دیکھیں ماں، سگی ماں جو ہوتی ہے، جیسے لڑکی کی ماں ہوتی ہے، وہ تو 40 days 2 مہینے رکھ لے گی، اس کے بعد پھر کون دیکھے گا. تو سسٹینیبلٹی ہر ایریا میں ہونی چاہیے. بالکل، اور اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرائیں کہ جو وہ سبسٹیچیوٹ دیں گے جیسے ڈبے کا دودھ، اس کی کاسٹ کتنی زیادہ ہے،
اس میں صرف اس سے بچہ صرف موٹا ہوتا جائے گا بٹ اس کو نیوٹریشن نہیں مل رہی. وہ بچے بار بار انفیکشن کا شکار ہوں گے. اس کو پانی کو ابالنا, اس کو رائٹ ٹیمپریچر پہ رکھنا, بوٹلز کو اسٹیرلائز کرنا, نپلز کے اوپر مکھیاں اڑ رہی ہوتی ہیں, اسی دودھ کو وہ دوبارہ پلا دیتے ہیں. ہاسپٹل کے کوریڈورز میں فیڈرز رول زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. یو کین امیجن کہ وہ کتنا انفیکشن. تو ایک دفعہ وہ اگر انہیں سمجھا دیں, پھر کاسٹ کیونکہ ڈبے کے دودھ کی بہت زیادہ ہے تو وہ بہت جلدی وہ سوئچ کر جاتے ہیں گائے کے دودھ پہ, اور اس کو بھی پھر وہ ڈائلیوٹ کر کے دیتے ہیں. اور اس سے بچے کو جو کولک, اس کو پیٹ میں درد, بچہ ساری رات رو رہا ہے, اس کی تکلیف وہ اگر انڈرسٹینڈ کر لیں, پھر وہ بچے کی جو بار بار انفیکشنز پہ پیسے اسپینڈ کرتے ہیں, روز ڈاکٹر کے بھاگ رہے ہیں, تو اگر یہ چیز ان کو باور ہو جائے نا کہ ہمارا اگر ایک انویسٹمنٹ ہم ماں پہ کر دیں. پھر متس ہے کہ جی چھیلے میں پانی نہیں دینا, جسم پھول جائے گا, دودھ نہیں دینا, ریشہ ہو جائے گا. نہیں تو اگر آپ نے لیکوڈ ہی نہیں کسی خاتون کے اندر کوئی ڈالنا تو وہ دودھ کہاں سے بنائے گی؟ تو وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ماں جو ہے وہ دودھ کیسے, پھر وہ کہیں گے جی اس کا تو دودھ انف ہی نہیں ہے, سفیشینٹ نہیں ہے, ڈبے کا دے دو. اور میم کریمپس پڑیں گے, اور وہ جو کہتے ہیں نا کڑول پڑیں گے, اور بندے کو لگے گا کہ یہ مجھے دودھ پلانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہاں ایک حد تک, لیکن اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے جسم میں خوراک نہیں ڈالی. گاڑی پیٹرول ڈالیں گے تو چلے گی, آپ اس میں پیٹرول ہی نہیں ڈالیں گے وہ چلے گی کیسے؟ تو دودھ, ماں کا دودھ بنتا ماں کے پانی اور خوراک سے ہے. 80% تو اس کا ملک میں جو ہے وہ واٹر کنٹینٹ ہے. تو پانی جب آپ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں, اس کی سمجھ نہیں آتی تو وہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پانی پلانا شروع کر دیں. وہ آپ نے اپنی گائنیکالوجسٹ اور اپنے پیڈیٹریشن کے حساب سے چل رہے ہیں. کچھ بچوں کو پلاتے بھی ہیں پانی بیکاز ان کے مختلف مسائل ہوتے ہیں, بٹ جو بچہ ماں کے دودھ پہ ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ماں کے دودھ کے علاوہ. 6 ماہ تک آپ کو ٹھوس غذا پہ بھی 6 ماہ پہ لے کے جانا ہے. ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ 6 months. بالکل صحیح. تو سر آپ کیا سچویشنز کریٹ کر رہے ہیں آسانی کے پوائنٹ آف ویو سے؟ بہت سی خواتین نوکری پیشہ ہوتی ہیں, وہ پریگننسی کے لاسٹ دن تک بھیا کام کرتی ہیں, اس کے بعد پھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابھی چلا بھی نہیں ختم ہوتا اور ان کو واپس جانا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو عورت سارا دن کام پہ ہوگی وہ کہاں سے بچے کو دودھ؟ دیکھیے ہمارے جو جیسے میڈم نے بھی کہا کہ یا آپ نے کہا کہ جی ساس کی وجہ سے یا سپورٹ کرنی چاہیے یا فیملی کو, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اتنا جامع منصوبہ ہے کہ اس میں ان سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی عورت کو, کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان کی کفالت بھی کرتی ہے. وہ ہر تیسری ماہ ان کو وظیفہ بھی دیتی ہے. وہ حاملہ ہونے کے دوران ان کی تمام علاج معالجے کی بھی ذمہ داری لیتی ہے. ماشاءاللہ, یہ تو نوکری سے بھی بہتر ہے. وہ ان کے جو 2 سال کے بچوں تک فیڈ اور اس کے ساتھ جو ان کی خوراک اور ساشز وہ بھی پرووائڈ کرتی ہیں. پھر وسیلہ تعلیم کے تحت ان کے بچوں کو تعلیمی وظائف بھی ہر سہ دیتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہمارے جو وسیلہ تعلیم کے بچے انہوں نے بورڈ میں بڑی اعلیٰ نمایاں پوزیشنز لی ہوئے, جن کے لیے ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ان کے لیے اسلام آباد میں پروگرام بھی کیا, ان کو انعامات بھی دیے. اور پھر اس کے بعد جو ہنر مند پروگرام شروع ہوا ہے, ان کے بچوں کو ہنر بھی دینا ہے. تو وہ ہمارا جو اس مقصد ہے کہ وہ عورت کو اتنا خود مختار بنانا ہے کہ اس کے پاس جو بھی ارننگ جو سپورٹ ہے وہ اس کی اپنی ہو, اور وہ سپورٹ جو وہ اپنی فیملی سے یا شوہر سے, کیونکہ یہ انکم نہیں ہے یہ سپورٹ ہے, وہ سپورٹ جو اس کی اپنی ضروریات ہے وہ بے نظیر پروگرام ان کا پورا کر رہی ہے. اور سر ایک چیز ضرور ہے کہ آپ لوگوں نے لا تو پاس کر دیا ہے, مطلب گورنمنٹ نے لا پاس کر دیا ہے کہ بھائی ڈے کیئرز ہونے چاہیے اور مٹرنٹی لیو ہونی چاہیے, بٹ بات یہ کہ ابھی بھی بہت سے اداروں میں ایسی معاملات ہیں کہ عورت کو کہا جاتا ہے بھی مہینے بعد آ سکتے ہو کام پہ تو ٹھیک ہے, ورنہ ہماری طرف سے جواب ہے. میٹرنٹی لیو 6 ماہ یا سال پہ بھی ڈبل ہو گئی ہے, ابھی تو اس کا ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. ابھی ہمارے ڈاکٹرز بھی نہیں ہوئی, اور نہیں اوور آل امپلائیز پہ ہو گئی ہے, اور بلکہ پیٹرنل لیو بھی آ گئی, پیٹرنٹی لیو بھی آ گئی. پہلے فادرز کو نہیں ملتی تھی, ابھی فادر بھی پیٹرنٹی لیو لے سکتے ہیں. وہ 1 یا 2 ماہ تک لے سکتے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ باپ کی اس دوران پہ وہ ان کو سپورٹ کر سکے اپنے فیملی کو. اور دوسری بات بچے اور باپ کی بانڈنگ بھی تو کرنی ہے. بچے کے ساتھ باپ بانڈ کرتا ہے جب بچہ کچھ 4-5 سال کا ہوتا ہے. لیکن اس میں جو جگن سب سے امپورٹنٹ ہے نا وہ اویئرنیس ہے. اب یونیسیف ہمارے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں اویئرنیس کی, پبلسٹی کی, لوگوں کے تھرو برانڈز کی, تاکہ پبلک میں یہ اویئرنیس آئے کہ یہ پروگرام ہو رہے ہیں, اور جس میں ہم کمیونٹی موبلائزیشن بھی کر سکتے ہیں, لوکل کمیونٹی کو بھی وہ کر سکتے ہیں. جیسے ابھی تک پنجاب میں 5 لاکھ سے اوپر ہماری بینیفیشری اس پروگرام سے مستفید ہو چکے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ رابطہ آپ سے کیسے کیا جا سکتا ہے
اگر کوئی اس وقت ہمارے آن ایئر کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ کسی اس معاملے اس سچویشن میں ہے بریسٹ فیڈنگ وٹیور، تو کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے تھوڑا ٹچ اپون کیا تھا، ایک دفعہ پھر سے بتا دیں تاکہ ہمارے پاس دیکھیں نا، ہمارے ہر اسپتال میں جو تحصیل ہیڈ کوارٹر کے اس میں ہمارے سینٹرز ہیں بے نظیر نشوونما پروگرام، تو لوگ جا کے رابطہ کر سکتے. پلس ہمارے ہر تحصیل پہ بے نظیر کا اپنا دفتر ہے، وہ جس کو ڈائنامک رجسٹریشن سینٹر کہتے ہیں. وہ ہر تحصیل میں موجود ہے. 145 تحصیلوں میں ہمارے دفاتر ہیں، تو وہاں تک بھی جا سکتے ہیں اگر کہیں ان سے، تو ان کو پوری معلومات بھی دیں گے اور ان کی رجسٹریشن بھی کروائیں گے اور ان کو اسپتالوں تک اور فیسیلیٹیشن سینٹر تک بھی لے جائیں گے. تھینک یو سو مچ ناصر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. میم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ویورز، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر ہم 6 دن بھی باتیں کرتے رہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے اتنے پہلو، اتنے ایسپیکٹس ہیں. بیسکلی ہم آپ کو آگاہی دینا چاہ رہے تھے اور آپ کو انفارم کرنا چاہ رہے تھے کہ بے نظیر نشوونما پروگرام ایک بہت ہی بریلینٹ کیمپین شروع ہوئی ہوئی ہے، اور یہ 1 to 7 اگست نہیں، یہ پورا سال کنٹینیو کرتی ہے. اویئرنیس کا کیونکہ ویک ہے تو ہم مزید اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. ڈاکٹر سائنہ ابا نے بھی آپ کو گائیڈنس دی کہ خدارہ پلیز بچوں کی بڑے اچھا ایگزامپل میڈم نے دیا کہ ڈیزائنر کپڑے تو پہننے ہیں لیکن بچوں کو ہائیسٹ لیول اور ڈیزائنر بیس نہیں دینی. بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے پہنے مہنگے مہنگے سوٹ، اور نہیں بھی مہنگے سوٹ افورڈ کرتے، سچی بات ہے 2 جوڑے بھی آپ افورڈ کرتے تو ماں کا دودھ تو ماں کے اندر ہے بچے کو پلانے کے لیے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسپیشلی جو لوگ افورڈ نہیں کرتے ان کے لیے تو بریسٹ فیڈنگ فائنینشلی بہترین آپشن ہے. کیونکہ آپ سوچیں کہ ڈبے، بوتلیں، اسٹیرلائز، 1000 چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. ڈائریکٹ آپ نے بچے کو فیڈ کرانا ہے، دیٹس اٹ. اینڈ آن ڈیمانڈ والا معاملہ ہوتا ہے اور ایونچولی روٹین بن جاتی ہے. آنیسٹلی ویورز، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو انہوں نے 2 سال 2.5 سال اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور کوئی ایشو نہیں ہوا اور زندگی بھی کنٹینیو کی. اور جب اتنی سپورٹ مل رہی ہے فرام دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اسپیشلی دا نشوونما پروگرام، تو پھر اس کو نہ اویل کریں تو پھر تو میرے خیال سے بے وقوفی ہے. سو آئی ہوپ کہ ہمارے اس پیغام نے آپ کو ایک پازیٹیو میسج دیا ہوگا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے یوم استقلال کی.